यीशु मसीह के नाम से अस्सलाम वालेकुम। प्यारे भाई और बहन, जब खुदा आपको एक काम देता है तो वो काम पूरा करना चाहिए। खुदा सुलेमान को हैकल बनाने का काम दिया और सुलेमान वो काम को पूरा करे। तो आप लोगों को याद होगा कि गए वक्त हम सलाम 3 की पहली किताब और बाब 5 और 6 पे गौर करे थे। आज हम बाब 7 उठाएंगे। हम बाब 7 में ये सीखते हैं कि सुलेमान सिर्फ हैकलिच ने बनाए बल्कि हैकल बनाने के साथ साथ उनका खुद का महल भी तैयार करे। हम पढ़ेंगे आयत 1। लिखा हुआ है, और सुलेमान 13 बरस अपने महल की तामीर में लगा रहा और अपने महल को ख़त्म किया। प्यारे भाई बहन, हैकल को बनाने के लिए 7 साल लगे, मगर सुलेमान अपने महल को बनाने के लिए 13 बरस लिए। आप सोच सकते कि उनका महल कितना नहीं बड़ा था होगा। आज के ज़माने में अगर एक घर रफ्तार के साथ बनाएंगे तो शायद 3 महीने में तैयार हो जाएगा, मगर सुलेमान अपने महल को बनाने के लिए 13 बरस लिए। आयत 2 पढ़ेंगे। यहाँ लिखा हुआ है, ज़रा गौर से सुनो। क्योंकि उसने अपना महल लुबनान के वन की लकड़ी का बनाया। उसकी लंबाई 100 हाथ और चौड़ाई 50 हाथ और ऊंचाई 30 हाथ थी, और वो देवदार के सुतूनों के 4 कतारों पर बना था, और सुतूनों पर देवदार के शहतीर थे। प्यारे भाई बहन, ये सुलेमान की रहने की जगह थी। हो सकता है कि सुलेमान अपनी छुट्टियां मनाने के लिए ये महल में जाते थे। आयत 8 पढ़ेंगे। और उसके रहने का महल जो उसी बारामदे के अंदर दूसरे शहर में था, ऐसे ही काम का बना हुआ था। और सुलेमान ने फिरौन की बेटी के लिए, जिसे उसने ब्याया था, उसी बारामदे के ढप का एक महल बना। तो सुलेमान फिरौन के बेटी के लिए एक घर बनाए। ये शक की बात नहीं है कि सुलेमान फिरौन की बेटी को एक बहुत बड़ा ओहदा दिए। उनके 700 बीवियां थे और 300 खवासा, यानी कि आप सोच सकते कि 1000 औरतें उनके साथ थी। लेकिन किसी को भी ऐसा महल बना के नहीं दिए जैसा फिरौन की बेटी को बना के दिए। अगर उनको बनाना होता तो उनको 1000 महलें बनाना पड़ता था, है ना, क्योंकि उनके पास 1000 औरतें थी और ऐसा होना बड़ी मुश्किल की बात थी। आप सोच सकते कि 1000 महल बनाना कोई मजाक की बात नहीं है, और सुलेमान इस बारे में सोचे भी नहीं। उन सिर्फ फिरौन की बेटी को एक महल बना दिए। अब हम आयत 13 और 14 पढ़ेंगे। लिखा हुआ है, फिर सुलेमान बादशाह ने सूर से हिराम को बुलवा लिया। वो नफ्ताली के कबीले की एक बेवा औरत का बेटा था, और उसका बाप सूर का बाशिंदा था और थतेरा था, और वो पीतल के सब काम की कारीगरी में हिकमत और समझ और महारत रखता था। सो उसने सुलेमान बादशाह के पास आकर उसका सब काम बनाया। तो ये आदमी हिराम ठटेरा है और बादशाह हिराम नहीं है। ये आदमी पीतल के काम में माहिर था, और सुलेमान को ये आदमी की जरूरत थी। और कलाम बताता है कि ये आदमी सुलेमान के पास आके सारे काम करा जो काम सुलेमान उसको बताए। बोलने का मतलब ये है कि सुलेमान जो है ये आदमी को तफसील से बताए कि ये आदमी को क्या करना है और क्या नहीं करना है, और उसको काम दिए और आगे बढ़ने के लिए बोले। अब हम आयत 21 पढ़ेंगे। यहाँ लिखा हुआ है, और उसने हैकल के बरामदे में वो सुतून खड़े किए, और उसने दाहिने सुतून को खड़ा करके उसका नाम याकीन रखा, और बाएं सुतून को खड़ा करके उसका नाम बोआज रखा। तो प्यारे भाई बहन, याकिर का मतलब है खुदा कायम करेगा, और बोआज का मतलब है उसमें खुदरत है। आपको पता चलेगा कि कई ज़बूर हैं जो ये 2 बातों को शामिल करे हैं, यानी कि ताकत और खूबसूरती। मिसाल के तौर पे ज़बूर 96 और आयत 6 बोलता है, अजमत और जलाल उसके हुजूर में है, खुदरत और जमाल उसके मक़दस में। खुदरत जो है नजात के बारे में बात करता है।
خدا ان کو چھڑانے کی طاقت رکھتا ہے جو اس کے ہیں۔ جمال یعنی کہ خوبصورتی عبادت کے خوبصورتی کے بارے میں بات کرتی ہے۔ ہم خدا کی عبادت پاکی، صفائی اور خوبصورتی کے ساتھ کرنا چاہیے۔ لیکن اگر آج ہم دیکھیں گے تو کئی لوگ ہیں جو خداوند کی عزت نہیں کرتے ہیں اور وہ خوبصورتی کے ساتھ اس کی عبادت نہیں کرتے ہیں، وہ صفائی کے ساتھ اس کی عبادت نہیں کرتے ہیں۔ لیکن خدا کا کلام صاف صاف بتاتا ہے کہ ہم عزت کے ساتھ اس کی جو ہے عبادت کرنا چاہیے۔ یہ دو ستونیں ہیکل کے لیے بہت ہی اہم رکھتی ہیں۔ روحانی طور سے یہ دو ستونیں، جس کو انگریزی میں پلر بولتے ہیں، ان کے زندگی میں رہنا جو خدا کی عبادت کرتے ہیں۔ یہ پکی بات ہے کہ اگر یہ پلر ان کے زندگی میں نہیں رہا تو وہ ایمان میں قائم نہیں رہ سکتے۔ اگر آپ خدا کی عبادت کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو خدا کے وہ طاقت کا تجربہ حاصل کرنا پڑے گا جس طاقت سے انہیں آپ کے گناہوں سے چھڑاتا ہے۔ یہ تجربہ حاصل کرنے کے بعد ہی آپ خدا کی عبادت پاکی اور خوبصورتی کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ بولنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ پاک نہیں ہیں، یعنی کہ اگر آپ یسوع مسیح پہ ایمان نہیں لائیں تو آپ ناپاک ہیں، اور اس حالت میں آپ خدا کی عبادت نہیں کر سکتے۔ آپ کو پاکی اور صفائی کی ضرورت ہے، اور یہ اس وقت ہو سکتا ہے جب آپ اپنے گناہوں کا اقرار خدا کے سامنے کریں گے اور یسوع مسیح پہ ایمان لائیں گے۔ پیارے بھائی بہن، آپ اپنی عبادت خانے کو خوبصورت بنانا کوئی غلط بات نہیں ہے، یہ ایک اچھی بات ہے۔ عبادت کی جگہ صاف اور خوبصورت ہونا چاہیے، مگر عبادت خانے کی خوبصورتی ہمارے کو عبادت میں ابھار نہیں سکتی۔ ہم خدا کی عبادت ہمارے دل کے پاکی صفا کے ساتھ اور خوبصورتی کے ساتھ کرنا چاہیے، اور یہ اس وقت ہوتا ہے جب ہم لوگوں کو معاف کریں گے اور ہمارا دل صاف رکھیں گے۔ تو میرے بھائی، یسوع مسیح پہ ایمان لانا اور ساتھ ساتھ لوگوں کو معاف بھی کرتے جانا۔ تو پیارے بہن بہن، جب ہم خدا کے موجودگی میں آتے ہیں تو اس کے موجودگی کو محسوس کرو اور ہماری ناقابلیت کو محسوس کرو۔ جب ہم ایسا کریں گے تو ہم خدا کے خوبصورتی کو اور جمال کو دیکھ سکیں گے۔ یہ یسایہ نبی کا تجربہ تھا جب انہوں ہیکل میں بیٹھے تھے اور خدا کو رویا میں دیکھے کہ خدا تخت پہ بیٹھا ہے اور اس کا جمال نظر آ رہا ہے۔ یسایہ نبی خود کی ناپاکی اپنے میں دیکھے۔ یسایہ نبی کی کتاب باب 6 اور اس کے آیت 5 پڑھیں گے تو یہاں لکھا ہوا ہے، تب میں بول اٹھا کہ مجھ پر افسوس، میں تو برباد ہوا۔ میرے بھائی ذرا غور سے سنو کیسا لکھ رہے ہیں انہوں، پھر سے میں پڑھنا چاہوں گا۔ لکھا ہوا ہے، تب میں بول اٹھا کہ مجھ پر افسوس، میں تو برباد ہوا، کیونکہ میرے ہونٹ ناپاک ہیں اور نجیس لب لوگوں میں بستا ہوں، کیونکہ میری آنکھوں نے بادشاہ رب الافواج کو دیکھا۔ تو پیارے بھائی اور بہن، یسایہ نبی اپنے بارے میں یہ حال جانے کہ انہوں خدا کے سامنے بالکل ناپاک ہیں۔ تو میرے دوست، جاکن اور بواس کے ستون بتاتی ہے کہ عبادت آخر کیا چیز ہے۔ ایک چھڑائی جان جو پاک خدا کے موجودگی میں آتا ہے، یعنی کہ جب ایک انسان اپنے گناہ سے ہٹ کے، یعنی کہ وہاں سے چھٹ کے جب خدا کے موجودگی میں آتا ہے تو یہ چیز بتاتی ہے۔ آیت 23 پڑھیں گے، لکھا ہوا ہے، پھر اس نے ڈھالا ہوا ایک بڑا ہاؤس بنا، وہ ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک 10 ہاتھ تھا، وہ گول تھا اور بلندی اس کی 5 ہاتھ تھی، اور اس کا گھیر گردا گرد 30 ہاتھ کے سوت کے برابر تھا۔ تو پیارے بھائی بہن، یہاں آپ خوبصورتی کو دیکھ سکتے ہیں۔ ہر چیز حساب کتاب سے بنی جا رہی تھی اور بنانے والے بھی کام میں دلچسپی لے رہے تھے۔ اب ہم آیت 38 پڑھیں گے، اور اس نے پیتل کے 10 ہاؤس بنائے، ہر ایک ہاؤس میں 40 بات کی سمائی تھی، اور ہر ایک ہاؤس 4 ہاتھ کا تھا، اور ان 10 کرسیوں میں سے ہر ایک پر ایک ہاؤس تھا۔ پیارے بھائی بہن، یہ ہاؤس سوختنی قربانی کے چیزوں کے صاف صفائی کے لیے تھے۔ میرے دوست، دل کی صفائی ہونا ضروری ہے۔ آج کئی کلیسیاں ہیں جو گانے بجانوں میں اچھی طرح سے آگے لے کے بڑھتے ہیں، مگر پھر بھی لوگوں کو پاک صاف نہیں کرتے، نہ ان کو خدا کے موجودگی میں لاتے ہیں۔ ان لوگاں جان کو
تر و تازہ نہیں کرتے ہیں، نہ دل میں خوشی اور اطمینان پیدا کرتے ہیں۔ دنیا کی ساری حوضیں ایک آدمی کے گناہ کو صاف پاک نہیں کر سکتی ہے، مگر جو پانی وہ حوض میں کا ہے وہ پاک صاف کرتا ہے۔ پانی جو ہیں خدا کے کلام کے طرف اشارہ کرتی ہے۔ خدا کے کلام میں دھوئے جانے کا مطلب یہ ہے کہ خدا کا کلام زندگی میں اپنانا۔ تو میرے بھائی، کیا آپ خدا کا کلام اپنی زندگی میں اپنا رہے ہیں کیا؟ اگر اپنی زندگی میں نہیں اپنا رہے تو آپ پاک صاف نہیں ہو سکتے۔ آیت 48 اور 49 پڑھیں گے، لکھا ہوا ہے، اور سلیمان نے وہ سب ظروف بنائے جو خداوند کے گھر میں تھے، یعنی وہ سونے کا مذبح اور سونے کی میز جس پر نظر کی روٹی رہتی تھی، اور خالص سونے کے وہ شمعدان جو علمگاہ کے آگے 5 دہنے اور 5 بائیں تھے، اور سونے کے پھول اور چراغ اور چمٹے۔ میرے دوست، مقدس میں ایک شمعدان ہے جو مسیح کے بارے میں بات کرتا ہے۔ ہیکل میں 10 شمعدان تھے۔ آیت 51 پڑھیں گے، جو کہ یہ باب کی آخری آیت ہے۔ یوں وہ سب کام جو سلیمان بادشاہ نے خداوند کے گھر میں بنا ختم ہوا، اور سلیمان اپنے باپ داؤد کی مخصوص کی ہوئی چیزیں یعنی سونے اور چاندی اور ظروف کو اندر لایا اور ان کو خداوند کے گھر کے خزانوں میں رکھا۔ تو یہاں ختم ہوا باب 7۔ اب ہم اٹھائیں گے باب 8، پڑھیں گے اس کی آیت 1۔ لکھا ہوا ہے، تب سلیمان نے اسرائیل کے بزرگوں اور قبیلوں کے سب سرداروں کو جو بنی اسرائیل کے آبائی خاندانوں کے رئیس تھے اپنے پاس یروشلم میں جمع کیا، تاکہ وہ داؤد کے شہر سے جو سیون ہے خداوند کے عہد کے صندوق کو لے آئیں۔ تو سلیمان یہاں خدا کے عہد کے صندوق کو لانے کے لیے اسرائیل کے بزرگوں کو جمع کرتے ہیں۔ آیت 10 اور 11 میں لکھا ہوا ہے، پھر ایسا ہوا کہ جب کاہن پاک مکان سے باہر نکل آئے تو خداوند کا گھر ابر سے بھر گیا، سو کاہن اس ابر کے سبب سے خدمت کے لیے کھڑے نہ ہو سکے، اس لیے کہ خداوند کا گھر اس کے جلال سے بھر گیا تھا۔ تو پیارے بھائی اور بہن، جتنے لوگ وہاں تھے خدا کے یہ جلال کو دیکھے۔ آپ سوچ سکتے کہ کیسا نظریہ تھا ہوگا۔ یہ لوگ خدا کے موجودگی کو محسوس کرے، یا خدا کی موجودگی اتنی زیادہ تھی کہ کاہن لوگ خدمت کے لیے کھڑ نہیں سکے۔ میرے بھائی، جب خدا کی موجودگی ہمارے سامنے آتی ہے، یعنی کہ ہم جب خدا کے موجودگی میں آتے ہیں اور خدا ہمارے ساتھ ہمارے سامنے کھڑے ہوتا ہے، تو یاد رکھو کہ وہ جگہ ایک دم پاک ہو جاتی ہے، اور آپ محسوس کر سکتے ہیں کہ خدا آپ کے بیچ میں موجود ہے اور آپ اس کے جلال کو دیکھ سکتے۔ تو پیارے بھائی اور بہن، جب خدا کا جلال نظر آتا ہے تو ایسی بات پیدا ہوتی ہے۔ آیت 17 سے 20 اب ہم پڑھیں گے اور دیکھیں گے کہ کیا لکھا ہوا ہے۔ اور میرے باپ داؤد کے دل میں تھا کہ خداوند اسرائیل کے خدا کے نام کے لیے ایک گھر بنائے، لیکن خداوند نے میرے باپ داؤد سے کہا، چونکہ میرے نام کے لیے ایک گھر بنانے کا خیال تیرے دل میں تھا، سو تو نے اچھا کیا کہ اپنے دل میں ایسا ٹھانا، تو بھی تو اس گھر کو نہ بنانا، بلکہ تیرا بیٹا جو تیرے سلوب سے نکلے گا وہ میرے نام کے لیے گھر بنائے گا۔ اور خداوند نے اپنی بات جو اس نے کہی تھی قائم کی ہے، کیونکہ میں اپنے باپ داؤد کی جگہ اٹھا ہوں، اور جیسا خداوند نے وعدہ کیا تھا، میں اسرائیل کے تخت پر بیٹھا ہوں، اور میں نے خداوند اسرائیل کے خدا کے نام کے لیے اس گھر کو بنایا ہے۔ تو پیارے بھائی بہن، ہیکل بنانے کا کام سب سے پہلے داؤد کے دل میں آیا۔ کس کے دل میں؟ داؤد کے دل میں آیا۔ سلیمان تو صرف داؤد کے پاس سے ہیکل کا نقشہ لیے اور بنائے۔ سلیمان اپنے دعا میں بولتے ہیں، ہیکل ایک ایسی جگہ ہے جہاں خدا کا نام ہے، اور ایک ایسی جگہ ہے جہاں خدا کے لوگ خدا کے سامنے جمع ہوتے ہیں۔ خدا کا ہیکل غیر قوموں کا ہیکل نہیں ہے جہاں بت رکھا جاتا ہے۔ سلیمان سمجھتے ہیں کہ ہیکل جیسا داؤد بولے ہیں کہ ہیکل خدا کے پاؤں کی چوکی ہے۔ میرے بھائی، کیا آپ خدا کو جو ہے ایک گھر میں بند کر سکتے کیا؟ بالکل نہیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ خدا جو ہے ہر جگہ موجود ہے، آپ خدا کو بند نہیں کر سکتے۔ ہیکل ایک ایسی جگہ تھی جہاں لوگ جمع ہوتے تھے
خدا کی عبادت کرنے کے لیے، لیکن خدا کو بند کر دینے کے لیے نہیں۔ یاد رکھو کہ خدا کی عبادت کرنے کے لیے ہیکل میں جمع ہوتے تھے، اور اسی طرح سے آج جو لوگ کلیسیا میں جمع ہو رہے ہیں وہ خدا کی عبادت کرنے کے لیے جمع ہو رہے ہیں اور خدا کو بند کر دینے کے لیے نہیں۔ اب ہم آیت 27 پڑھیں گے، لکھا ہوا ہے، لیکن کیا خدا فی الحقیقت زمین پر سکونت کرے گا؟ دیکھ آسمان، بلکہ آسمانوں کے آسمان میں بھی تو سما نہیں سکتا، تو یہ گھر تو کچھ بھی نہیں جسے میں نے بنایا۔ تو میرے بھائی، یہ ایک ایسی جگہ تھی جہاں آدمی آ کے خدا کے سامنے جھکتا تھا اور اس کے سامنے اپنے قربانیاں چڑھاتا تھا۔ ہیکل خدا کے سامنے آنے کا ایک ذریعہ تھا۔ یہ ایک غلط بات ہے یہ سوچنے کے لیے کہ خدا آ کے صرف ہیکل میں رہتا ہے۔ بالکل غلط بات ہے۔ اگر ہم ایسا سوچتے ہیں تو غیر قوم کے برابر ہیں۔ سلیمان بولنے کو لگے، آسمان، بلکہ آسمانوں کے آسمان میں بھی تو سما نہیں سکتا۔ کتنی اچھی بات کرے سلیمان۔ سلیمان بتا دیے کہ خدا کو جو ہے ہم ایک گھر میں نہیں بند کر سکتے۔ میرے بھائی، خدا ہر جگہ ہے اور ہر جگہ موجود ہے۔ پیارے بھائی بہن، اب ہم ایک دلچسپی کی بات غور کریں گے۔ جہاں اسرائیلیاں گناہ کریں گے اور ان کے دشمن ان کو پکڑ لے کے چلے جائیں گے۔ آیت 46 پڑھیں گے، لکھا ہوا ہے، اگر وہ تیرا گناہ کریں، کیونکہ کوئی ایسا آدمی نہیں جو گناہ نہ کرتا ہو، اور تو ان سے ناراض ہو کر ان کو دشمن کے حوالے کر دے، ایسا کہ وہ دشمن ان کو اسیر کر کے اپنے ملک میں لے جائے، خواہ وہ دور ہو یا نزدیک۔ تو میرے دوست، خدا کا خیال آپ کے لیے اور میرے لیے یہ ہے۔ کلام بتاتا ہے، کوئی ایسا آدمی نہیں جو گناہ نہ کرتا ہو۔ میرے بھائی، اب آپ کو یہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں گناہ نہیں کرتا۔ خدا صاف صاف بول دیا کہ آپ گناہ کرتے ہیں، اور خدا کی یہ بات کو کوئی نظر انداز نہیں کر سکتا۔ خدا کے باتوں کا کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا۔ اگر انکار کر رہا ہے تو یہ آپ کی غلطی ہے، آپ غلط راستے پہ ہیں۔ اب ہم آیت 47 اور 50 پڑھیں گے، لکھا ہوا ہے، تو بھی اگر وہ اس ملک میں جہاں وہ اسیر ہو کر پہنچائے گئے ہوش میں آئیں اور رجوع لائیں اور اپنے اسیر کرنے والوں کے ملک میں تجھ سے مناجات کریں اور کہیں کہ ہم نے گناہ کیا، ہم ٹیڑھی چال چلے اور ہم نے شرارت کی، سو اگر وہ اپنے دشمنوں کے ملک میں جو ان کو اسیر کر کے لے گئے اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان سے تیری طرف پھریں اور اپنے ملک کی طرف جو تو نے ان کے باپ دادا کو دیا، اور اس شہر کی طرف جسے تو نے چن لیا، اور اس گھر کی طرف جو میں نے تیرے نام کے لیے بنایا ہے، رخ کر کے تجھ سے دعا مانگے، تو آسمان پر سے جو تیری سکونت گاہ ہے ان کی دعا اور مناجات سن کر ان کی حمایت کرنا، اور اپنی قوم کو جس نے تیرا گناہ کیا اور ان کی ساری خطاؤں کو جو ان سے تیرے خلاف سرزد ہو معاف کر دینا، اور ان کے اسیر کرنے والوں کے آگے ان پر رحم کرنا تاکہ وہ ان پر رحم کرے۔ تو اسرائیلیوں کو یہ کرنا تھا جب ان کا ہیکل برباد ہو جاتا ہے اور جب ان لوگوں کو پکڑ کے لے کے چلے جاتے ہیں۔ یہ کام نبی دانیل کریں گے جب ان کو بابل کے شہر کو لے جایا جائے گا۔ میرے بھائی، دانیل کو بھی جو ہے بابل کے شہر کو لے جانے والے ہیں، اور انہوں بھی یہ کام کریں گے کہ جو ہے انہوں خداوند کے گھر کی طرف رخ کر کے دعا کریں گے۔ انہوں اپنا دریچہ جو یروشلم کی طرف ہے کھولیں گے اور دعا کریں گے، اور اپنے گناہوں کی معافی اور اپنے لوگوں کے گناہوں کی معافی مانگیں گے، اور آگے چل کے ہم یہ بات کو دیکھیں گے۔ تو یاد رکھو کہ ہم یہ بات کو دیکھنے والے ہیں آگے چل کے۔ آیت 54 پڑھیں گے، لکھا ہوا ہے، اور ایسا ہوا کہ جب سلیمان خداوند سے یہ سب مناجات کر چکا تو وہ خداوند کے مذبح کے سامنے سے جہاں وہ اپنے ہاتھ آسمان کی طرف پھیلائے ہوئے گھٹنے ٹیکے تھا اٹھا۔ پیارے بھائی بہن، ہمیشہ یہ سوال لوگوں کے دل میں پیدا ہوتا ہے کہ کیسے طریقے سے دعا کرنا۔ بار بار انسان کے دل میں یہ بات پیدا ہوتی ہے، کیا ہم دعا کرنے کے وقت کھڑے ہونا، یا پھر اپنے گھٹنے ٹیکنا، یا پھر گھٹنے اور ہاتھوں کو ٹیک کے، یا پھر پوری طرح سے اوندھے منہ زمین پہ پڑے رہ کے دعا کرنا؟ آخر کیسا دعا کرنا؟ لوگوں کو بار بار یہ بات خیال میں آتا ہے،
سلیمان جب دعا کرے تو اپنے گھٹنے ٹیک کے دعا کرے۔ میرے بھائی، حالانکہ آپ کیسی بھی دعا کرو، آپ دعا کر سکتے۔ خدا ہمارے گھٹنے کو دیکھنے والا نہیں، یا یہ دیکھنے والا نہیں کہ ہم کھڑے ہو کے دعا کر رہے ہیں، یا اندھیرے میں دعا کر رہے ہیں، یا اجالے میں دعا کر رہے ہیں، یا لیٹے لیٹے دعا کر رہے ہیں۔ میرے بھائی، خدا یہ سارے باتوں کو دیکھنے والا نہیں ہے۔ خدا یہ دیکھنے والا ہے کہ ہم دل سے دعا کریں کیا۔ میرے بھائی، خدا ہمارے دل کو دیکھنے والا ہے۔ اب ہم آیت 63 سے آیت 65 تک پڑھیں گے۔ اور سلیمان نے جو سلامتی کے ذبیحوں کی قربانی خداوند کے حضور گزرانی، اس میں اس نے 22,000 بیل اور 1,20,000 بھیڑیں چڑھائیں۔ یوں بادشاہ نے اور سب بنی اسرائیل نے خداوند کا گھر مخصوص کیا۔ اسی دن بادشاہ نے صحن کے درمیان حصے کو جو خداوند کے گھر کے سامنے تھا مقدس کیا، کیونکہ اس نے وہیں سوختنی قربانی اور نظر کی قربانی اور سلامتی کی ذبیحوں کی چربی گزارنی، اس لیے کہ پتل کا مذبح جو خداوند کے سامنے تھا اتنا چھوٹا تھا کہ اس پر سوختنی قربانی اور نظر کی قربانی اور سلامتی کے ذبیحوں کی چربی کے لیے گنجائش نہ تھی۔ پیارے بھائی بہن، ہیکل میں جو مذبحیں تھے یہ سارے جانوروں کی قربانی کے لیے کافی نہیں تھے، تو یہ وقت پہ تھوڑے اور مذبحیں بنانا پڑا تاکہ یہ جانوروں کی قربانی کرے۔ ویسا آیت 66 پڑھیں گے، جو کہ یہ باب کی آخری آیت ہے۔ اور 8ویں روز اس نے ان لوگوں کو رخصت کر دیا، سو انہوں نے بادشاہ کو مبارکباد دی اور اس ساری نیکی کے باعث جو خداوند نے اپنے بندے داؤد اور اپنی قوم اسرائیل سے کی تھی، اپنے ڈیروں کو دل میں خوش اور مسرور ہو کر لوٹ گئے۔ تو یہاں ختم ہوا باب 8، اور اب ہم اٹھائیں گے باب 9۔ اگر ہم یہاں دیکھیں گے تو خدا جو ہے سلیمان کو دوسرے بار دکھتا ہے ان کا ہمت اور حوصلہ بڑھانے کے لیے۔ تو اب ہم یہ باب شروع کریں گے اور پڑھیں گے اس کی آیت 1 سے 3 تک۔ اور ایسا ہوا کہ جب سلیمان خداوند کا گھر اور شاہی محل بنا چکا اور جو کچھ سلیمان کرنا چاہتا تھا وہ سب ختم ہوگا، تو خداوند سلیمان کو دوسری بار دکھائی دیا جیسے وہ جبون میں دکھائی دیا تھا۔ اور خداوند نے اس سے کہا، میں نے تیری دعا اور مناجات جو تو نے میرے حضور کی ہے سن لی، اور اس گھر میں جیسے تو نے بنایا ہے اپنا نام ہمیشہ تک رہنے کے لیے میں نے اسے مقدس کیا، اور میری آنکھیں اور میرا دل سدا وہاں لگے رہیں گے۔ تو خدا سلیمان کو یہاں یہ بولنا چاہ رہا ہے کہ میں تمہارے سے یہ ہیکل میں ملوں گا۔ یہ وہ جگہ ہے جو تم کو آنا ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں لوگوں کو یہاں آنا ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں ساری دنیا کو آنا ہے، یہ جو ہے ملنے کی جگہ ہے۔ تو پیارے بھائی بہن، یا میں کلام کو ختم کرنا چاہوں گا، اور آتے اس وقت ہم آیت 4 سے غور کرنا شروع کریں گے۔ خدا ہم سب کو آج کے کلام کے ذریعے سے برکت دے، یسوع مسیح کے نام سے آمین۔